पहली, दूसरी और तीसरी मोहब्बत क्या होती है? बंदे बदलते रहते हैं और मोहब्बत वही रहती है। फ्रस्ट्रेशन है, ये कोई साइकोलॉजिकल डिजास्टर है, ये कोई मेंटल इलनेस है या वाकई ही मोहब्बत है? पहली मोहब्बत के बाद दूसरी मोहब्बत होती ही क्यों है? जब आपको किसी से मोहब्बत होती है ना तो कोई सायरन बजते हैं, ना कोई घंटियाँ बजती हैं, आपको उस कमज़ोर लम्हे में उससे मोहब्बत हो जाती है। मर्दों को मैं इसीलिए समझाती हूँ कि अगर किसी औरत का किसी कमज़ोर लम्हे में या तकलीफ में आपने साथ देना है, कौन है ये, इसे मेरा एहसास है। लेकिन अगर कोई शादीशुदा मर्द है, उसका ऑलरेडी घर बसा हुआ है, तो प्लीज़ उसके साथ जो है वो प्यार की पींगे मत पढ़ाओ। मर्द हवा के झोंके की तरह है, जो है वो रड़क के इधर घरों में बैठी हुई लड़कियां जो है वो घरों से क्यों भाग रही हैं? मोहब्बत अगर हो गई है तो सदका कर दें। याद रखना, जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है वो उसकी ज़िंदगी से टॉक्सिक लोगों को निकाल कर फेंक देता है। जब आप बंदे को कह रहे होते हैं ना, मुझे तुमसे मोहब्बत है, मुझे तुमसे वक्त चाहिए, मुझे वक्त दो, फ़ोन कर करके दूसरे बंदे का दिमाग ख़राब किया होता है आपने। शौहर है, प्यार करती हो, मोहब्बत करती हो, महबूब के रंग में ढलना पड़ता है, तब असल मोहब्बत का रंग निकलता है। कि आप जिस मर्द से मोहब्बत में मुब्तला होगे वो आपको ताने भी दे रहा है, तकलीफ़ भी दे रहा है, अजियत भी दे रहा है, आप फिर भी बर्दाश्त करते जा रहे हो। ये मोहब्बत है। अच्छे लोगों का तुम्हारी ज़िंदगी में आना तुम्हारी किस्मत होती है। कभी भी मर्द ताना बर्दाश्त नहीं करता। अगर तुम्हें मोहब्बत है, कोई शख्स तुम्हें बहुत अच्छा लगता है, इजहार कर दो। आज के दौर में अगर कोई बेटी जो है वो ये इजहार कर दे अपने माँ बाप से कि मुझे मोहब्बत है किसी लड़के से, मर्द को अगर चूज़ करना है ना अपनी लाइफ में, तो फिर मर्द का बच्चा होना चाहिए। मर्द की आवाज़ में कमी है, जिसने अपनी बीवी को एक आवाज़ दी है और बीवी ने एक आवाज़ से जो है वो सुना नहीं है पलट कर। दूसरी मोहब्बत कब होती है? पहली मोहब्बत में टूट के इंसान दूसरी मोहब्बत की तरफ जाता है। मोहब्बत वही है, मोहब्बत एक ही है। ये पहली, दूसरी, तीसरी मोहब्बत कोई नहीं होती, पहले ये क्लियर कर दूं आपको। दूसरी मोहब्बत हमेशा गलत वक्त पे होती है और गलत शख्स से होती है। ऐसा शख्स अगर आपकी जिंदगी से खो गया, किसी के लिए रोड़े मत अटकाओ। अपने शौहरों के काम अपने हाथ से किया करो, अपनी नौकरानियों से मत करवाया करो। 40 मरहले हैं इश्क के। खुदा के लिए जिस तरह आप कपड़े बदलते हैं, इस तरह लोगों को मत बदलें। हम तो मोहब्बत में भी तौहीद के कायल हैं फराज, एक ही शख्स को सीने से लगा रखा है। आज हमने बात करना है कि पहली, दूसरी और तीसरी मोहब्बत क्या होती है। ये क्या मोहब्बत का जो है वो एक सर्कुलर चक्कर चलता रहता है और आपको बंदे बदलते रहते हैं और मोहब्बत वही रहती है। आज मैं आपका ये मसला भी हल कर देती हूँ कि ये क्या है, ये क्या चीज़ है। ये फ्रस्ट्रेशन है, ये कोई साइकोलॉजिकल डिजास्टर है, ये कोई मेंटल इलनेस है या वाकई ही मोहब्बत है। आज इस मोहब्बत को जो है वो जांचते हैं, परखते हैं और आपको बताते हैं, जो आज से पहले आपको किसी ने नहीं बताया होगा, कि पहली मोहब्बत के बाद दूसरी मोहब्बत होती ही क्यों है, और फिर दूसरी मोहब्बत के बाद आपको मोहब्बत की आदत क्यों पड़ जाती है, और फिर लोग बदलते हैं, चेहरे बदलते हैं, लेकिन मोहब्बत वही रहती है। ये क्या फ्रस्ट्रेशन है, ये इंसान की साइकोलॉजिकल कौन सी सिचुएशन है? बड़ा टॉपिक है, इस पर बड़ी बात करेंगे। इसीलिए मौला अली के कॉल से जो है वो स्टार्ट करूंगी। फरमाते हैं कि ज़िंदगी के 3 असूल बना लो। क्या? ज़िंदगी के 3 असूल बना लो। इससे ज़रूर माफ़ी मांगो जिससे तुम चाहते हो, उससे ज़रूर माफ़ी मांगो जिसे तुम चाहते हो, और इससे कभी कुछ मत पूछो जो तुम्हें चाहता है। कभी उससे जो है वो मत ज़िंदगी से जो है वो अपनी निकालो, फजूल बातें करके, चीज़ें करके, मामलात करके मत निकालो उसे कभी अपनी ज़िंदगी से, जो तुम्हें चाहता है। और इससे कभी कुछ मत छुपाओ जो तुम पर एतबार करता है। आज का आगाज़ इसी मौला अली के जो है वो कॉल से है कि अगर आप किसी से मोहब्बत होती है, आपको मोहब्बत का पता कैसे चलता है? पहले तो मोहब्बत के एलिमेंट को समझना बहुत ज़रूरी है। देखें, जब आपको किसी से मोहब्बत होती है ना तो कोई सायरन बजते हैं, ना कोई घंटियाँ बजती हैं, ना कोई जो है वो गिटार और सितार बजते हैं, कुछ नहीं बजता। आपका दिमाग बजता है। आपको दिमाग में क्लिक होता है वो शख्स, उसकी अच्छाई। किसी से भी मोहब्बत करने का एक ही नाजुक मरहला होता है, जिस वक्त में वो आपके उस वक्त में करीब आता है जिस वक्त आपका साथ देने वाला कोई नहीं होता। आपको उस कमज़ोर लम्हे में उससे मोहब्बत हो जाती है जिस वक्त में एक अकेला बंदा है, तन्हा है, उसका सहारा कोई नहीं है, उसका साथ देने वाला कोई नहीं है। अक्सर मेजॉरिटी ऑफ मोहब्बतें इसी तरह से जो है वो परवान चढ़ती हैं। कि होता क्या है कि जो ये मोहब्बत का आगाज़ होता है ना, ये तकलीफ़ में होता है। मोहब्बत का आगाज़ कभी खुशी में नहीं होता। याद रखना, जो बंदा तकलीफ़ में होगा ना और उसका कोई साथ देने के लिए उसके साथ खड़ा हो जाएगा, जिनसे मुखालिफ है, मोहब्बत हो जाएगी। मर्दों को मैं इसीलिए समझाती हूँ कि अगर किसी औरत का किसी कमज़ोर लम्हे में या तकलीफ़ में आपने साथ देना है तो प्लीज़ बहन बना के दें। उसके सर पे हाथ रख के अपनी तकलीफ़, अपनी परेशानी को जो है वो मद्देनज़र रखते हुए, अपनी इमोशंस को कंट्रोल करते हुए किसी गैर महरम औरत का साथ ज़रूर दें। मैं नहीं कहती ना दें, लेकिन इस तरह साथ दें कि दूसरा बंदा जो है वो
اس کے دل میں آپ کے لیے کوئی محبت پیدا نہ ہو, کوئی سپیس کریٹ نہ ہو. کیونکہ جو درد اور تکلیف میں مبتلا شخص ہوتا ہے نا, جب آپ اس کی درد کو میں اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں نا, وہ آپ کا گرویدہ ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے یار ساری دنیا نے چھوڑ دیا, یہ ایک بندہ میرے ساتھ کھڑا ہے, کون ہے یہ, اسے میرا احساس ہے, اسے مجھ سے پیار ہے. اچھا کر مرد احساس میں ہی رہا ہوتا ہے عورت کے ساتھ ہی سب کچھ. اور عورت بھی اکثر اوقات ایسی بہادر عورتیں بھی میں نے دیکھی ہیں, جو بہادر عورتیں بڑے کمزور لمحے میں ٹوٹے ہوئے مردوں کا ساتھ دیتی ہیں, تکلیف میں اذیت میں گھرے ہوئے مردوں کا جو ہے وہ سہارا بن جاتی ہیں. تو وہاں پر بھی آپ کو رکنے کی ضرورت ہے. یا تو اگر آپ کو ساتھی چاہیے نا کوئی, تو مطلب پھر تو آپ محبت کر سکتی ہیں. لیکن اگر کوئی شادی شدہ مرد ہے, اس کا آلریڈی گھر بسا ہوا ہے, تو پلیز اس کے ساتھ جو ہے وہ پیار کی پینگیں مت پڑھاؤ. اس میں ہوگا کیا کہ آپ کا دل ٹوٹے گا. یہ میں عورتوں کو بتا رہی ہوں, آپ کا دل ٹوٹے گا. آپ دوسری عورت ہیں اس کی زندگی کی. کسی بھی مرد کی زندگی کی دوسری عورت بننے سے بہتر ہے کہ انسان کسی مرد کو اپنی زندگی میں جگہ ہی نہ دے. آپ کو اس کی زندگی کی پہلی اور آخری عورت ہونا چاہیے. لیکن یہ پاسبل نہیں ہے, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. ہاں آپ آخری عورت ہو سکتی ہیں, لیکن آپ پہلی عورت ہوں, یہ آپ کے لیے باعث فخر بات ہے. کہ دیکھیں اس کی زندگی میں عورتوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے. مرد ہوا کے جھونکے کی طرح ہیں, جو ہے وہ رڑک کے ادھر میں ہمیشہ سے ایسے کرتی ہوں اور کہتی بھی ہوں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ بہت سارے مرد جو ہے ہمارے پاکستانی مرد جو ہے وہ ذرا تھوڑے سے بڑے شوقین مزاج ٹائپ جو ہے وہ لوگ ہیں, ہنستے مسکراتے رہتے ہیں. عورتیں جو ہے وہ بیچاری ہمیشہ سیریس رہتی ہیں, گھروں میں رہتی ہیں, چار دیواری میں رہتی ہیں, ان کو موقع نہیں ملتا محبتیں کرنے کا. زیادہ تر آج کل تو خیر فون کی محبت ہو گئی ہے کہ موبائل فون پر ہی جو ہے وہ چیٹنگ ہوتی ہے, یا پھر سوشل میڈیا جو ہے وہ اتنا آن ہو چکا ہے کہ وہاں پر ہی دوستیاں ہو جاتی ہیں. گھروں میں بیٹھی ہوئی لڑکیاں جو ہے وہ گھروں سے کیوں بھاگ رہی ہیں؟ یہ محبت کے ہی چکر ہیں, یہ محبت کے ہی معاملات ہیں. لڑکے سے محبت ہوئی اور پھر جو ہے وہ اس کے پیچھے جو ہے وہ چل پڑی اپنی عزت کا جنازہ نکال لیں, یہ سوچے سمجھے بغیر کہ ہماری جو ہے وہ عزتوں کا ہم کیا کر رہے ہیں. دیکھیں میں یہاں پر آپ کو ایک چیز سمجھانا چاہتی ہوں, محبت کرنے والے لوگوں کو یقین اپنا پختہ کر لیں. محبت اگر ہو گئی ہے تو صدقہ کر دیں. اگر آپ کی محبت ہوئی تو آپ کو مل جائے گی, بلا ہوئی تو ٹل جائے گی, ٹھیک ہے. لیکن دوسری بات جس پر آپ نے جو ہے وہ فوکس کرنا ہے, یہ بات میں پہلے بھی کہیں کر چکی ہوں, دوسری بات فوکس کرنا, خالق سے مانگنا سنت ہے. یعنی اللہ سے مانگنا, اللہ کے ساتھ کنیکشن مضبوط کر لو. محبت ہو گئی ہے تو اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ, کیونکہ محبت آپ کو آپ کا رب ہی عطا کرے گا. وہ بندہ جس سے آپ محبت مانگ رہے ہو وہ آپ کو محبت نہیں دے گا. اگر وہ آپ کا محبوب ہے اور اسے معلوم ہی نہیں ہے کہ آپ اس سے عشق کرتے ہیں, آپ اس سے محبت کرتے ہیں, تو اللہ کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں, جڑ جائیں. اور خالق سے مانگنا سنت ہے, سنت پہ عمل کریں. اگر دے دے تو رحمت ہے, نہ دے تو حکمت ہے. سمجھو اس بات کو کہ رب سے مانگ رہے ہو اپنی محبت کو کہ یا اللہ مجھے اس سے بڑی محبت ہے, یہ شخص مجھے عطا فرما دے, اس شخص کی محبت مجھے عطا فرما دے, لیکن رب نہیں دے رہا تو حکمت ہے. اس کا مطلب کہ وہ شخص تمہارے حق میں بہتر نہیں ہے. اللہ تم سے محبت کرتا ہے, جیسے والدین بچے کو کھیلنے کے لیے چنگاری نہیں نہ دے سکتے, اسی طرح میرا رب جو ہے وہ کوئی ایسا ٹاکسک شخص جو ہے وہ اپنے پسندیدہ شخص کی زندگی میں نہیں دے سکتا جس سے وہ محبت کرتا ہے. یاد رکھنا, جس سے اللہ محبت کرتا ہے وہ اس کی زندگی سے ٹاکسک لوگوں کو نکال کر پھینک دیتا ہے, درد دینے اور تکلیف دینے والے لوگوں کو نکال کر پھینک دیتا ہے. جب یہ سلسلہ تمہاری زندگی میں شروع ہو جائے تو جان لو کہ تمہاری زندگی ایک نئے ٹریک پر آنے والی ہے. جیسے ہی غلط اور تکلیف دینے والے لوگ جو ہے وہ تمہاری زندگی سے نکلنا شروع ہو جائیں تو سمجھ لو کہ اللہ نے تمہارا راستہ جو ہے وہ آسان کر دیا ہے, اور اب تمہارے لیے منزل جو ہے وہ تمہاری بہت قریب ہے. میں نے اپنی زندگی میں یہ سب چیزیں دیکھی ہیں. میں نے ایسے لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑا ہوا تھا جو ٹاکسک تھے, مجھ سے نفرت کرتے تھے, میرے کام سے نفرت کرتے تھے, میری شخصیت سے نفرت کرتے تھے, اور اس کے بعد کیا ہوا کہ میں ان سے محبت کرتی تھی. میں کہتی تھی کہ نہیں یار میں نے ان کا ساتھ دینا ہے, میں نے ان کے ساتھ چلنا ہے, کوئی بات نہیں, ان کا کوئی ساتھ نہیں دیتا, میں ان کا ساتھ دوں گی. ویسے ہی بھی شخصیت ایسی ہی ہونی چاہیے کہ اللہ کی رضا کے لیے آپ ساتھ دینا چاہیں, لیکن رک جائیں. آپ کی ایموشنز ضروری نہیں کہ دوسرا بھی سمجھ رہا ہو. اسی لیے خالق سے مانگنا سنت ہے. اگر دے دے تو رحمت, نہ دے تو حکمت ہے. اور مخلوق سے مانگنا ذلت ہے. جب آپ بندے کو کہہ رہے ہوتے ہیں نا مجھے تم سے محبت ہے, مجھے تم سے وقت چاہیے, مجھے وقت دو, فون کر کر کے دوسرے بندے کا دماغ خراب کیا ہوتا ہے آپ نے, وہاں آپ ذلت سمیٹ رہے ہوتے ہو. جہاں آپ وقت کے لیے اپنی ایڑیاں رگڑ رہے ہوتے ہو, جہاں آپ دوسرے ہی اپنے جیسے شخص کے جو ہے وہ قدموں میں پڑ جاتے ہو محبت میں, رو رو کے سارا جہان جو ہے وہ اکٹھا کر لیتی ہیں خواتین, لڑکے بھی کچھ اس طرح کی جو ہے وہ لڑکیاں بھی ذلت سمیٹ رہے ہو. اس کے دل میں کوئی جگہ نہیں آپ کے لیے. اگر جگہ ہے تو وہ خود آپ کو جو ہے وہ اسپیس دے گا. اگر دے دے, دیکھیں مخلوق کے سامنے جب آپ گڑ گڑا رہے ہیں اور وہ آپ کو نہیں دے رہا تو ذلت ہے, اور اگر وہ دے دے تو اس کا احسان بن جائے گا. وہ احسان ہو گیا آپ پر کہ اگر اس نے آپ کو محبت دے دی آپ کے مانگنے پر تو اس نے آپ پر احسان کر دیا ہے.
اب اندازہ لگائیں، رب کے ساتھ کنیکٹ ہے تو رحمت کا ہے، اور انسان کے ساتھ ہے تو زحمت اور ذلت کا ہے، اور پھر کیا کہ آپ کو شرمندگی ہوگی ہمیشہ کے لیے۔ مولا علی فرماتے ہیں، میں اس کو اب مکمل کرتی ہوں اور آپ کو بتاتی ہوں کہ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خالق سے مانگنا سنت ہے، اگر دے دے تو رحمت ہے، نہ دے تو حکمت ہے، مخلوق سے مانگنا ذلت ہے، اگر دے دے تو احسان ہے، نہ دے تو شرمندگی ہے۔ تو اس لیے میرے رب سے مانگو، جڑ جاؤ، جس کو محبت ہو گئی ہے نا جڑ جائے رب کے ساتھ، مت اس بندے کو جو ہے وہ اسے اپنی ضلالت سمیٹو، مت اس سے جو ہے وہ ٹائم مانگو۔ شوہر ہے، پیار کرتی ہو، محبت کرتی ہو، مت وقت مانگو، کچھ اچھا کرو، اس کی خواہشوں کے مطابق جو ہے وہ ویسی بن جاؤ، جیسا اس کو جو ہے وہ پسند ہے ویسے اس کے رنگ میں ڈھل جاؤ۔ محبوب کے رنگ میں ڈھلنا پڑتا ہے، تب اصل محبت کا رنگ نکلتا ہے۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ دوسرا ہی مجھے محبت دیتا رہے؟ محبت صرف دینے کا نام ہے، یہ لینے کا نام نہیں ہے۔ آپ ایکسپیکٹیشن مت بڑھاؤ، نہ شوہر کے ساتھ نہ اپنے پیار کرنے والے کے ساتھ۔ ہاں، لیکن عورت یہ نہیں کر سکتی، عورت کی ایموشنز بہت ہائی ہوتی ہیں، وہ نہیں کر سکتی، وہ کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتی۔ بڑی بڑی سمجھدار عورتیں یہ نہیں کر سکتی، وہ پھر بھی وقت مانگتی ہیں، وہ پھر بھی جو ہے وہ گڑ گڑاتی ہیں، وہ پھر بھی ذلت کا شکار ہوتی ہیں، وہ پھر بھی اسی شخص کے ہاتھوں ذلیل ہو رہی ہوتی ہیں جس شخص سے وہ محبت کرتی ہیں۔ بڑی سے بڑی قابل ترین عورتوں کو میں نے جو ہے وہ ایسے مردوں کے سامنے جو ہے وہ ذلالت امیز جملے سنتے ہوئے دیکھا ہے، اتنی جو ہے وہ تکلیف دہ جملے سنتے ہوئے دیکھا ہے مردوں کی زبان سے، کہ جو عورت کسی کی زبان سے ایک لفظ نہ برداشت کرے اور وہ جس سے محبت کرتی ہے وہ اس کو تانے دے رہا ہو، یہاں تک نوبت جو ہے وہ دیکھی ہے اپنی زندگی میں اور لوگوں کی زندگیوں میں۔ اندازہ لگائیں کہ یہ صرف محبت ہے کہ آپ جس مرد سے محبت میں مبتلا ہو گئے وہ آپ کو تانے بھی دے رہا ہے، تکلیف بھی دے رہا ہے، اذیت بھی دے رہا ہے، آپ پھر بھی برداشت کرتے جا رہے ہو۔ یہ محبت ہے، یہ آپ کی محبت ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ اگر ہم اس کو اس طریقے سے جو ہے وہ دیکھ لیں کہ اللہ کہتا ہے کہ اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اللہ کی طرف سے جو ہے وہ رحمت ہے۔ اب مولا علی یہاں پر کیا فرما رہے ہیں؟ مولا علی فرما رہے ہیں کہ اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے، لیکن انہیں سنبھال کے رکھنا تمہارا ہنر ہوتا ہے۔ کیا کہا میں نے؟ آپ میرے جملے کو دوبارہ سنیں اور غور سے سنیں تاکہ آپ کو سمجھ آئے، یہ وہ جملہ ہے جو آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ مولا علی کا قول ہے، فرما رہے ہیں کہ لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہے، لیکن انہیں سنبھال کے رکھنا تمہارا ہنر ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ محبت کو سنبھال کے رکھنا ہے۔ یہ آپ کا ہنر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جس شخص میں ہنر ہوتا ہے اس کی محبت امر ہو جاتی ہے، جس شخص میں لوگوں کو سنبھالنے کا ہنر نہیں ہوتا ان کی محبتیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ تو قسمت تو مل گئی کہ قسمت سے کوئی اچھا شخص آپ کو مل گیا، لیکن آپ اسے سنبھال نہ پائے تو کیسا ہنر، پھر آپ کا کیسا کمال، پھر آپ کی کیسی بڑائیاں۔ اچھے بندے کو سنبھال کر رکھ لو، اسے ضائع مت کرو۔ دیکھو اس کے اور بھی رشتے ہیں، اس نے اور بھی رشتے نبھانے ہیں، اس نے اور بھی رشتوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا ہے۔ اگر وہ تمہیں تمہارا وقت، محبت، چاہت سب کچھ مکمل دے رہا ہے تو اس کو مکمل کرو، اپنے ذہن کو سمجھاؤ، اپنی کاؤنسلنگ خود کرو۔ یہ میں خواتین کے لیے کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ کا مرد جو ہے وہ آپ کے گھر بھی آ رہا ہے، ٹائم بھی دے رہا ہے، کھانا بھی کھا رہا ہے آپ کے ساتھ، آپ کو کپڑے بھی لے کے دے رہا ہے، آپ کو خوش بھی رکھا ہوا ہے، آپ کو بچوں کا بھی دھیان رکھ رہا ہے، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن ایک وقت میں آ کے اگر کچھ وقت میں وہ بیزی ہو جاتے ہیں، مصروف ہیں، کوئی کام میں ہیں، تو انہیں پریشان نہ کرو، انہیں تانے مت دو۔ کبھی بھی مرد تانا برداشت نہیں کرتا، خود تانے جتنے مرضی دے لے عورت کو، لیکن جب آپ تانا دیں گی تو وہ برداشت نہیں کرے گا، پھر بات طلاق تک آ جائے گی۔ اور یہی ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے کہ جب عورت تانا دیتی ہے نا تو مرد اس تانے کو جو ہے وہ برداشت نہیں کرتا۔ جھوٹ بول کر جیتنے سے بہتر ہے کہ تم سچ بول کر ہار جاؤ۔ ایسی جیت کا کوئی فائدہ نہیں ہے جس میں تم نے جھوٹ بول بول کر جیت حاصل کرنی ہے۔ ایک دفعہ سچ بولو اور ہار جاؤ۔ یہ بھی مولا علی فرماتے ہیں۔ میں کہتی ہوں کہ اگر اپنی زندگیوں کو مولا علی کے اقوال کے ساتھ اٹیچ کر لو نا تو زندگیاں اتنی سنور جائیں گی کہ میں تو خیر ان کی ماننے والی ہوں، میرے تو مرشد ہیں، لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے پیر کون ہیں؟ میں یہ کہتی ہوں کہ آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے بعد جو میں اپنا پیر سمجھتی ہوں، یا میرے دل کے جو قریب ہیں، یا جو میں جن کی میں بات کرتی ہوں، جن کو میں اپنے ہر لفظ اور الفاظ میں اور جن کی طریقیت اور جن کی تعلیم کو جو ہے وہ میں سمجھ کر جو ہے وہ آگے بڑھتی ہوں، وہ مولا علی علیہ السلام ہیں۔ وہ میری محبت، میرا دل جو ہے وہ ایسے تڑپ اٹھتا ہے اس محبت میں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ میں ایک ایک لفظ ان کا بولتی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ میری زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ مولا علی کا قول ہو، تاکہ یہ باتیں اتنی دور تک پہنچیں، یہ چیزیں اتنی دور تک پہنچیں کہ لوگوں کے دل جو ہیں وہ لرز جائیں اس محبت سے، جیسے خیبر کا دروازہ لرزا تھا۔ یاد ہے نا آپ کو؟ تو مولا علی شیر خدا کی تلوار
جو کہ ایک ذوالفقار جس کا نام تھا، ایسی ذوالفقار بننا ہے آپ کو. اپنے بیہیویئر کو آپ نے ذوالفقار بنا لینا ہے. آپ کے بیہیویئر کو کوئی توڑ نہ سکے، آپ کی جڑوں کو کوئی ہلا نہ سکے، آپ پر کوئی وار نہ کر سکے، آپ کے خلاف سازشیں کرنے والے جو ہیں وہ اپنی منہ کی کھا کے بیٹھ جائیں. ایسی محبت ہے مولا علی، ایسی محبت ہے مولا علی سے. تو جس کو محبت ہے نا وہ محبت کا اظہار کیا کرے. اور مولا علی فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں محبت ہے، کوئی شخص تمہیں بہت اچھا لگتا ہے، اظہار کر دو. اگر وہ شخص بھی تمہارے لیے دل میں کچھ رکھتا ہوگا تو وہ تمہارے ساتھ ضرور اٹیچ ہو جائے گا. آج کے دور میں اگر کوئی بیٹی جو ہے وہ یہ اظہار کر دے اپنے ماں باپ سے کہ مجھے محبت ہے کسی لڑکے سے، تو وہاں پر اس کے جو ہے وہ کریکٹر اسیسینیشن شروع ہو جاتی ہے، اس کے کردار پہ انگلیاں اٹھانے شروع ہو جاتے ہیں. بیٹیوں کو کسی اسلام نے نہیں روکا کہ وہ اپنی پسند سے شادی نہیں کر سکتی، کہیں کسی سائنس نے نہیں روکا، کہیں کسی سائیکالوجی میں، کہیں کسی بیہیویئر میں یہ نہیں لکھا کہ وہ اپنی پسند سے شادی نہیں کر سکتی. عورت کو پورا اختیار ہے کہ وہ اپنی پسند سے شادی کر سکتی ہے اگر وہ کرنا چاہتی ہے، لیکن انتخاب اپنے لیے اس مرد کا کرے جو تمہیں عزت دے سکے، جو 4 بندوں میں کھڑے ہو کے تمہارا ہاتھ پکڑنے کی جو ہے وہ صلاحیت رکھتا ہو، جو بردبار اور بہادر مرد ہو. ایسے مرد نہیں ہوں کہ جس کے لیے جو ہے وہ آپ اپنی زندگی جو ہے وہ خراب کر رہے ہوں کہ جی آپ جو ہے وہ ایسے مرد سے شادی کر لیں جس کا نہ حسب نسب ہے، نہ اس کا اپنا کوئی کردار ہے، ہر عورت کے پیچھے جو ہے وہ جانا اس کا شعار ہے، اور ہر طرح سے جو ہے وہ اوٹ پٹانگ حرکتیں کرنا جو ہے وہ اس کا معیار ہے. یہ والے مرد نہیں ہونے چاہیے زندگی میں، اور ان مردوں کے پیچھے اپنی زندگیاں برباد مت کرو. مرد کو اگر چوز کرنا ہے نا اپنی لائف میں تو پھر مرد کا بچہ ہونا چاہیے. ایسے نہیں کہ آپ نے جو ہے وہ کسی بھی مرد کو اٹھا کے اپنی زندگی میں شامل کر لیا. مرد پھر جو ہے نا وہ میں بہادر مردوں کی جو ہے وہ فین ہوں. میں ایسے مردوں کی فین ہی نہیں ہوں، مجھے ایسے مرد پسند ہی نہیں ہے جو بہادری کو جو ہے وہ بالکل سائڈ پر رکھیں اور بیویوں سے ڈر رہے ہوں اور جو ہے وہ لوگوں سے ڈر رہے ہوں اور بولتے ہوئے جو ہے وہ ان کی زبان لرز رہی ہو. اور جو ہے کہتے ہیں کہ عورت اور گھوڑی یعنی کہ آپ کا پالتو جانور، وہ جانور جس پر آپ سواری کرتے ہیں، وہ اگر ایک آواز میں نہ آئے تو سمجھ لو کہ آواز دینے والے کی آواز میں کمی ہے، یعنی اس مرد کی آواز میں کمی ہے جس نے اپنی بیوی کو ایک آواز دی ہے اور بیوی نے ایک آواز سے جو ہے وہ سنا نہیں ہے پلٹ کر. اس کا مطلب ہے کہ آپ کی محبت، آپ کی چاہت، آپ کے اعتبار میں کہیں کمی رہ گئی ہے. ورنہ جن عورتوں کو محبت ہوتی ہے نا اپنے شوہروں سے، ذرا سا جملہ بھی ان کے وہ سنتی ہیں نا اپنے شوہر کے، اپنے جو ان کے الفاظ یا ان کے منہ سے اپنے نام کا، کہ ابھی ان کے نام کا پہلا حرف ہی لیتا ہے ان کا شوہر، تو وہ فوراً حاضر ہو جاتی ہیں کہ جی بتائیے آپ کو کیا چاہیے. یہ ہے محبت، اور یہ پہلی محبت ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ پہلی محبت ہے. دوسری محبت کب ہوتی ہے؟ پہلی محبت میں ٹوٹ کے انسان دوسری محبت کی طرف جاتا ہے. پہلی محبت میں جب آپ کو یہ ایکسپیکٹیشنز آپ کی ہائی ہوتی ہیں اور بندہ آپ کو ٹائم نہیں دے رہا ہوتا، آپ کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہوتا، آپ کو بھرپور طریقے سے وقت نہیں دے رہا ہوتا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ہوتا ہے بریک اپ، جس کے بعد محبت دل میں وہی رہ جاتی ہے. لیکن انسان اس محبت میں جو ہے وہ تڑپتا ہے، کبھی ادھر بھاگتا ہے، کبھی ادھر بھاگتا ہے. اسے محبت کی تلاش ہوتی ہے اور پھر وہ اس محبت کی تلاش میں اتنا آگے تک نکل جاتا ہے کہ پھر زندگی میں جو ہے نا وہ اس کے پاس اس محبت کی تلاش کے علاوہ کوئی مقصد نہیں رہتا. اب مولا علی یہاں پھر فرما رہے ہیں ہمیشہ زندگی میں ایسے لوگوں کو پسند کرو جن کا دل چہرے سے زیادہ خوبصورت ہو. میں نے آپ کا مسئلہ آسان کر دیا. اور دیکھیے محبت کے بارے میں مولا علی کی کیا رائے ہے کہ ہمیشہ اپنے لیے ان لوگوں کو پسند کیجئے جن کا چہرہ نہیں بلکہ دل خوبصورت ہو. اور ہم چہروں کے پیچھے بھاگتے ہیں، واؤ کتنا ہینڈسم لڑکا ہے، واؤ کتنی خوبصورت لڑکی ہے، اس کے بال کتنے اچھے ہیں، اس کی آنکھیں کتنی اچھی ہیں. یہ عطا رب کی ہے، لیکن اس کا دل کتنا اچھا ہے آپ نے تو دیکھا ہی نہیں. وہ دل کا جو ہے وہ کالا ہے، میلا ہے، یا وہ دل کا کتنا اچھا ہے یہ تو آپ نے بات دیکھی نہیں. اسی لیے پہلی محبت جو ہے وہ ٹوٹ گئی. محبت دل میں رہ گئی، بندہ بدل گیا، شخصیت بدل گئی، کسی دوسرے شخص کی تلاش اس محبت نے شروع کر دی. محبت وہی ہے، محبت ایک ہی ہے. یہ پہلی دوسری تیسری محبت کوئی نہیں ہوتی. پہلے یہ کلیئر کر دوں آپ کو، محبت وہی ہے دل میں، لیکن بندے بدل رہے ہیں، شخصیت بدل رہی ہے. ہر شخص آج جو ہے وہ 2 3 4 محبتیں آرام سے کر لیتا ہے، کوئی ٹینشن ان کو جو ہے وہ فیل نہیں ہوتی، کیونکہ محبت وہی ہے. کیا ہے کہ کریوسٹی ہے، وہ چیز نہیں مل رہی. لوگ سارے جو ہے وہ احساس اور جذبات تو رکھتے ہیں، لیکن آپ کو اس طریقے سے اکوموڈیٹ نہیں کر پا رہے، آپ کو پروٹیکٹ نہیں کر پا رہے. جو آپ کو چاہیے وہ آپ کو کسی شخص سے نہیں مل رہا، اس لیے دوسری محبت ہو گئی. دوسری محبت کب ٹوٹتی ہے؟ دوسری محبت ہمیشہ غلط وقت پہ ہوتی ہے اور غلط شخص سے ہوتی ہے. صحیح شخص سے ہوتی ہے غلط وقت پر. دوسری محبت کی بات کر رہی ہوں. اور پہلی محبت ہمیشہ غلط شخص سے ہوتی ہے صحیح وقت پر. یہ بڑا صورتحال جو ہے وہ خراب ہے. بہرحال امام علی فرماتے ہیں کہ تم سفارش کے ذریعے اپنے مومن بھائی کے ساتھ نیکی اور بھلائی کر سکتے ہو.
کہ سفارش کے ذریعے کیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی میں کوئی مومن شامل ہو جائے, کوئی اللہ کا چاہنے والا بندہ شامل ہو جائے. اچھا یہ نہیں ہے کہ میں بہت اسلامی ہوں یا کوئی اس طرح کا میرا جو ہے وہ کانسیپٹ ہے, یہ میرے تجربات ہیں, احساسات ہیں, جذبات ہیں, میری ریسرچ ہے. میں آپ کو بتا دوں اسلامی میں ہوں الحمدللہ, اچھے عزت دار گھرانے سے ہوں. میری والدہ سید ہیں, میرے والد صاحب جو ہے وہ پٹھان فیملی سے ہیں. دونوں ہی فیملی انتہائی سخت ہے, پردے کا حکم ہے, سب پردے میں رہتی ہیں. میری کزنز وغیرہ بھابیاں سب لوگ, کوئی کسی کے سامنے نہیں آتا. لیکن صورتحال یہ ہے یہاں پر کہ جس فیلڈ میں میں کام کرتی ہوں, کیونکہ میں ایک اینکر پرسن بھی ہوں, اس لیے مجھے اپنے لباس اور اپنے معاملات میں بہت زیادہ چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں, لیکن میرا کردار جو ہے اس پر میں کمپرومائز نہیں کرتی. اس لیے بتائیے آج یہ بات, بہت سے لوگوں نے مجھ سے یہ پوچھا کہ جی آپ جو ہے وہ ایسا لباس کیوں پہنتی ہیں. ہم اس لیے پہنتے ہیں کہ ہمارے اسکرین کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, ہم 2 پیس میں رہتے ہیں, تو اس لیے میں ایسا لباس پہنتی ہوں. لیکن میرے لباس سے کہیں عریانیت جو ہے وہ ظاہر نہیں ہوتی. تو اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ میرا دل اور میری زبان اگر پاک ہے اور میرا کردار اگر صحیح ہے تو پھر سر پہ دوپٹہ لے لینے سے نہ میں نے مسلمان ہو جانا ہے. لیکن آپ کو یہ ضرور کہوں گی کہ خواتین دوپٹے میں اچھی لگتی ہیں اور ڈھکی چھپی اچھی لگتی ہیں, اور ہو سکتا ہے آگے آپ کی محبت میں بھی جو ہے وہ اسی طرح کے جو ہے وہ لباس میں آپ کو جو ہے وہ نظر آؤں. اچھا, مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آپ کی فکر کرتا ہے تو اس کی قدر کرو. کسی کو آپ کی فکر ہے نا تو اس کی قدر کرو. اور کیونکہ دنیا میں تماشائی زیادہ ہیں اور فکر کرنے والے کم ہیں, تو اسی لیے آپ نے اس شخص کی قدر کرنی ہے جو آپ کی فکر میں مبتلا ہے. جو شخص آپ کے بارے میں تکلیف میں ہے نا کہ پتہ نہیں یہ شخص کیسا ہوگا, پتہ نہیں اس نے کچھ کھایا ہوگا, پتہ نہیں پیا ہوگا, پتہ نہیں کسی برے حالات میں نہ ہو, پتہ نہیں کچھ, اور آپ سے گاہے بگاہے جو ہے وہ آپ سے پوچھتا رہتا ہے, آپ کا ساتھ دیتا ہے, آپ کے لیے ہر مشکل وقت میں جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہے, ایسے شخص کو نہ کھو. ایسا شخص اگر آپ کی زندگی سے کھو گیا تو آپ اکیلے رہ جاؤ گے, تنہا رہ جاؤ گے. پھر دوسری محبت کیا, تیسری محبت کیا, چوتھی محبت کیا, نہ جانے کتنی محبتیں کرو گے اور کسی محبت میں بھی کامیاب نہیں ہوگے اگر فکر کرنے والے لوگوں کو اپنی زندگی سے نکال دو گے. میں نے بتا دیا ہے, دوسری محبت ہو گئی. اب دوسری محبت میں ڈیمیجز کہاں آتے ہیں؟ ایکسپیکٹیشنز. اور پھر اس کے بعد مولا علی فرماتے ہیں کہ خدا سے جب بھی مانگو تو مقدر مانگو. عقل والے جو ہیں مقدر والوں کے غلام ہوتے ہیں. کیا سمجھے آپ؟ عقل کی, ہم عقل شعور رکھنے والے لوگ بھی مقدر والوں کے غلام ہیں, جن کے مقدر کھلے ہوئے ہیں, جہاں میرے رب نے جن کو جو ہے وہ عطا کیا ہوا ہے. تو محبت میں مقدر مانگنا ہے, تو محبت میں مقدر اس طرح آپ کا نصیب بن سکتی ہے یا مقدر بن سکتی ہے وہ محبت کہ جب آپ اسے اپنے رب سے جو ہے وہ مانگیں گے, اور اگر وہ آپ کے لیے بہتر ہے. ضرور بہتری کا ایلیمنٹ ساتھ رکھیں, کیونکہ بہت سے عقل والے مقدر والوں کے آگے کچھ, میں نے بڑے بڑے عقل مند لوگ دیکھے ہیں, بڑا جو ہے وہ پڑھا لکھا انسان دیکھا ہے, بڑی بڑی تعلیم اور شعور رکھنے والے بندے دیکھے ہیں, لیکن مقدر والے لوگ جن کا نہ کوئی تعلیم, نہ کوئی شعور, نہ کوئی کچھ, اور ان کے جو ہے وہ غلام ہیں, ان کے ہاں نوکریاں کر رہے ہیں. ہمارے معاشرے میں دیکھیں, ہمارے قانون دیکھیں, ہمارے معاملات دیکھیں کیسے بن چکے ہیں کہ مقدر والے لوگوں کے غلام جو ہے وہ علم والے لوگ ہیں. علم والے لوگ جو ہے وہ ان کے انڈر کام کر رہے ہیں جو مقدر والے ہیں. تو مقدر والے بنو, ایسے بنو کہ تمہارے مقدر جو ہے وہ بلند کر دیے جائیں. یہ کردار پہ کام کرنے سے ہوگا, یہ لوگوں کا ساتھ دینے سے ہوگا, یہ لوگوں کی پریشانیاں دور کرنے سے ہوگا. یہ کبھی بھی دو لوگوں کے درمیان جو ہے وہ لڑائی کروانے سے نہیں ہوگا, یہ کبھی بھی جو ہے وہ کسی کے خلاف سازشیں کرنے سے نہیں ہوگا, یہ کبھی بھی جھوٹ بولنے سے نہیں ہوگا. تو اگر آپ چاہتے ہیں کامیابی کو پکڑنا تو میری 3 باتوں پر عمل کرنا ہے. کسی کے خلاف سازش مت کرو, کسی کا دل مت دکھاؤ, اور کسی کے لیے روڑے مت اٹکاؤ. کسی کے بھی راستے میں کھڑے ہو کر جو ہے وہ اس کا راستہ روکنے کی کوشش مت کرو. 3 کام اگر آپ نے اپنی زندگی میں نہ کیے تو آپ کامیاب ہیں. آپ محبت میں بھی کامیاب ہیں, آپ زندگی میں بھی کامیاب ہیں, اور آپ کامیاب لوگوں کی لسٹ میں جو ہے وہ شامل کر دیے جائیں گے. تو یہاں پر شکوے شکایتیں کرنے والے لوگ اپنی محبت کھو دیتے ہیں. دوسری محبت ہو, تیسری محبت ہو, دوسری محبت میں ہم شکوے لے کر بیٹھ جاتے ہیں, جس کی وجہ سے ہماری ڈیمیجز ہوتے ہیں. یہاں مولا علی فرماتے ہیں کہ لوگوں سے یاد نہ کرنے کا شکوہ مت کر, کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے. اب میں نے آج کا سارا یہ محبت کا جو ایک آپ کے ساتھ یہ سیشن کیا ہے, آپ یقین کریں یہ سب مولا علی کے اقوال پر ہے. یہ سب جو ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ ریلیٹ ہے, کیونکہ محبت کا وہاں سے جو ایک سمندر نکلتا ہے وہ دنیا میں کہیں نہیں نکلتا. دیکھیں نا بیٹا, امام حسین کتنی بڑی ہستی جنہوں نے محبت میں, اسلام کی محبت میں اپنی جو ہے وہ گردن پیش کر دی, جنہوں نے اسلام کا جھنڈا سر بلند کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا. ان کی جو ہے وہ ان کے گھرانے کی کا مقام دیکھیے
کہ جس میں جو ہے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ جو جنت کی خواتین کی سردار ہے، انہوں نے ساری زندگی چکی خود پیسی ہے. انہوں نے اپنے گھر کے کام اور اپنے شوہر کی خدمت ہمیشہ اپنے ہاتھوں سے کی ہے. سوچیں، اپنے شوہر کے کام کے لیے ملازمہ نہیں رکھیں. اور ایک اور چیز، اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی محبت نہ بدلے اور آپ کی پہلی ہی محبت کامیاب ہو جائے تو اپنے شوہروں کے کام اپنے ہاتھ سے کیا کرو. اپنی نوکرانیوں سے مت کروایا کرو، یہ صاحب کے کپڑے استری کر دو، یہ جو ہے وہ انہیں ناشتہ دے دو. نہیں، یہ کام مت کرو. اس سے آپ محبت میں کمی آ جائے گی آپ دونوں کی. اپنے شوہر کے کام اپنے ہاتھ میں لو اور کبھی بھی کسی کام والی پر جو ہے وہ یہ چیزیں مت چھوڑو. کام والیوں کو ان کی حیثیت میں رکھیں، ان سے کام کروائیں اور ان کو اللہ حافظ کہیں. یہ جو گھروں میں سارا دن کام والیاں آپ نے رکھی ہوئی ہوتی ہیں نا، بس میں کچھ کہنا نہیں چاہتی، پھر ایک جو ہے ڈیزاسٹر شروع ہو جائے گا اس ملک میں، جو ہے وہ معاملات کچھ خراب ہو جائیں گے. خدا کے لیے نظر رکھیں، اپنی محبت کو کسی تیسرے بندے کی بھینٹ نہ چڑھنے دیں، کیونکہ محبت میں مقام ہوتے ہیں، محبت میں مراحل ہوتے ہیں. 40 مرحلے ہیں عشق کے. سب سے آخری مرحلہ یہ ہے کہ اپنے محبوب کے لیے اپنی گردن کٹا دو. اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں اس حوالے سے؟ تو صورتحال یہاں یہ ہو چکی ہے کہ ابھی مجھے لگتا ہے کہ یہ میرا جو ہے وہ نیکسٹ اسپیل بھی جو ہے وہ اس پہ چلے گا. ہم دوسری محبت پر آئے ہیں، تیسری محبت جو ہے وہ چوتھی محبت اور پانچویں محبت جو ہے وہ پھر آپ کی عادت بن جاتی ہے. پھر وہ شخص بدلتے ہیں اور محبت وہی رہتی ہے. یعنی آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ محبت ایک ہی ہے، لوگ بدل رہے ہیں. تو خدا کے لیے جس طرح آپ کپڑے بدلتے ہیں اس طرح لوگوں کو مت بدلیں. ایک محبت پہ قائم رہیں، ایک سے محبت کریں، کیونکہ اللہ کو بھی شرک برداشت نہیں ہے، اور محبت میں بھی توحید کے قائل رہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ ہم تو محبت میں بھی توحید کے قائل ہیں. فراز ایک ہی شخص کو سینے سے لگا رکھا ہے. تو یہ والی صورتحال ہونی چاہیے آپ کی.